नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफ़ी हैं, लेकिन जहां आपने फ़क्र की नेमत को खोल कर बयान कर दिया है और अपने शेख हज़रत शमसुद्दीन तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बेशुमार सूफिया के मुनाकिब पर कलाम लिखे हैं, वहाँ आपने जाली सूफ़ियों को भी खूब बेनकाब किया है। हमारा आज का मौजू यही है कि कुछ मुरीद किस तरह अपने शेख को वासिल समझकर धोखा खा जाते हैं और पूरी उम्र उनके साथ वाबस्ता रह के अपनी उम्र ज़ाया कर बैठते हैं। मैं अभी प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि मौलाना जितनी बुराइयाँ जाली पीरों की पेश करेंगे, अगर आप उनको उलट कर लें तो वही असल औलिया के औसाफ भी हैं। चलें मौलाना के कलामों की तरफ रुजू करते हैं जो उन्होंने जाली सूफ़ियों के बारे में लिखे हैं। आप फरमाते हैं, बहरे गुफ्तन दानाया बफन, फरमाते हैं इसीलिए फ़न के समझदारों ने कहा है मी हमाने मोहसिना बायद शुदन, कि मोहसिनों का मेहमान बनना चाहिए। मोहसिनों से क्या मुराद है? सूरा आराफ की आयत 56 कहती है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, यानी अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। सूरा इनाम की आयत 125 कहती है कि जिनकी शर सदर नहीं वो बेहिदायतें हैं। मालूम हो गया कि जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी है उन्हीं पर अल्लाह की रहमत भी है, बेहिदायतों पर तो अल्लाह की रहमत समझ नहीं आती। इसलिए मुहसिनीन से मुराद औलिया ही हैं और मौलाना रूम ने भी इससे मुराद औलिया ही लिया है। यही लोग साहिब बसीरत हैं, यही लोग सादिकीन हैं और इन्हीं के साथ लगने का कुरान में हुक्म है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोग ये रूप हर दौर में धार लेते हैं। लोगों ने नबूवत के भी दावे किए हैं, इसी तरह बेशुमार लोग वली भी बन के बैठे हुए हैं। लेकिन मौलाना ख़बरदार करते हैं और फरमाते हैं कि तो मुरीदो में हमाने आकसे, फरमाते हैं भाई तुझे पता है कि तू ऐसे शख्स का मेहमान और मुरीद बन गया है कि ऊ सतानद हासिलतरा अज खसे, जो तेरी कमाई को अपने कमीनेपन से तुझसे छीन रहा है। आगे फरमाते हैं, नीस्त चीरा चूँ तुरा चीरा कुनद, फरमाते हैं जब वो खुद अपने नफ्स पर काबू पाने वाला नहीं है तो तेरे नफ्स को कैसे काबू करेगा। नूर न देहद मरतुरा तीरा कुनद, फरमाते हैं अपनी शर सदर का नूर तुझ में मुंतकिल कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो खुद खाली है। तो फरमाते हैं कि तेरे सीने को और तारीक बनाएगा। क्या लिखते हैं, चूँ दरा नूरे नबुद अंदर करा, फरमाते हैं चूँकि नूर उसके अपने करीब से भी नहीं गुजरा, नूर क्या या बद अज़वे दीगरा, तो फरमाते हैं कि दूसरे उससे नूर कैसे पा सकते हैं। आगे फरमाते हैं, हम चू आमश के ऊ कुनद दारू चश्म, फरमाते हैं इस बे इनशराह मुर्शिद की मिसाल उस शख्स की है जिसकी अपनी आंखों से पानी बह रहा हो लेकिन वो दूसरों की आंखों का इलाज कर रहा हो। क्या फरमाते हैं, चे कुशद दर चश्म इल्ला के यश्म, फरमाते हैं कि वो फिर तेरा इलाज क्या करेगा, यश्म तेरी आंखों में डालेगा। यश्म ये सुलेमानी पत्थर है एक, जिसके बारे में अहले तिब कहते हैं कि अगर ये आंखों में पड़ जाए तो बीनाई जाती रहती है, आंखें ख़राब हो जाती। आगे फिर इस 2 नंबर पीर के बारे में लिखते हैं, अज खुदा नए बुए उरा नए असर, कि खुदा की तरफ से तो उसको ना बुए मार्फत पहुंची होती है और ना ही उसका कुछ असर होता है। दावतश अफजूं अज शीसो बुअल बशर, लेकिन फरमाते हैं कि उसकी तबलीग की दावतें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी बढ़ के होती हैं। आगे लिखते हैं कि उसके कश्फ का हाल देखो। क्या फरमाते हैं, देव न नमूदा उरा हम नक्शे खेश, फरमाते हैं कि उसके कश्फ का ये हाल है कि शैतान को भी उसने नहीं देखा होता। हमी गोयद के आज अब्दालेम बेश, लेकिन कहता क्या फिरता है कि मैं अब्दालों से भी बड़ा हुआ हूँ। मौलाना मजीद लिखते हैं, हरफ दरवेशां बिदुस दीदा बसे, फरमाते हैं उसने दरवेशों की बहुत सी बातें चुरा ली होती हैं, याद कर ली होती हैं, तागुमा आयत के हस्तु कसे, ताकि लोग ये समझें कि ये भी कोई पहुंचा हुआ वली है। आगे क्या फरमाते हैं, खुर्दा गिरद दर सुखन बरबा यजीद, फरमाते हैं कि बातों में हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ऐबजोई करता है। नंग दारद अज़दरून यजीद, लेकिन फरमाते हैं कि उसके बातन से यजीद को भी शर्म आती है, उससे भी ज़्यादा पलीद है। बेनवा अजनानो खाने आसमां, आगे फरमाते हैं
کہ آسمان کے نان اور دسترخوان سے وہ بے سر و سامان ہوتا ہے، پیش او نہ انداخت حق یک استہاں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایک ہڈی بھی نہیں ڈالی ہوتی۔ مزید لکھتے ہیں او ندا کردہ کہ خان بے نہادہ ہم، فرماتے ہیں کیا منادی کی ہوتی ہے اس نے کہ میں نے دسترخوان بچھا دیا ہے، نائب حکم خلیفہ زادہ ہم، اور کیا کہتا پھرتا ہے کہ میں اللہ کا نائب ہوں، خلیفہ زادہ ہوں۔ مزید مولانا لکھتے ہیں الصلاح سادہ دلانے پیچ پیچ، فرماتے ہیں اے پیچ در پیچ بے وقوفو صلاح عام ہے، تاخرید از خانے جودم ہیچ ہیچ، فرماتے ہیں آؤ میری عطا کے دسترخوان سے کھاؤ یا کسی مجھ جیسے کی عطا کے دسترخوان سے کھاؤ۔ مزید کیا فرماتے ہیں سالہا بروادہ فردہ کساں، فرماتے ہیں کہ کل کے وعدے پر سال ہا سال سے لوگ گردیاں در گشتہ فردہ نارساں اس کے دروازے کے چکر لگاتے رہتے ہیں لیکن اس کا کل ہی نہیں آتا۔ آگے مولانا مزید فرماتے ہیں دیر یابد تاکہ سر آدمی، فرماتے ہیں بہت وقت لگتا ہے بھائی تاکہ بندے کا بھید آشکارا کردد از بیش و کمی اور بیشی میں واضح ہو، یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کی اچھائی یا برائی واضح ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں زیر دیوار بدن گنجیست یا کہ جسم کی دیوار کے نیچے خزانہ ہے یا خانہ مورست و مارو اژدہا چیونٹیوں کا گھر ہے، سانپ ہیں یا اژدہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چونکہ پیدا گشت کے او چیز نبود، فرماتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، عمر طالب رفتہ و آگاہی چسود، فرماتے ہیں اب تک مرید کی عمر بھی گزر جاتی ہے اور اب یہ معلوم ہونے سے کیا فائدہ کہ یہ بندہ تو بالکل فارغ تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مولانا نے ان اشعار میں بڑے ہی واضح انداز میں ہمیں بتا دیا ہے کہ بہت سارے جعلی پیر بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے کچھ درویشوں کی باتیں یاد کر لی ہوتی ہیں اور ان سے دو طرح کا نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ ایک تو مولانا فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی کمائی اپنے کمینے پن سے آپ سے چھین لیتے ہیں، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نور باطن سے تو نوازا ہی نہیں ہوتا، اس لیے بہت سارے لوگوں کی ساری عمر ضائع ہو جاتی ہے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 2 نمبر بندہ تھا۔ مولانا ان لوگوں کو ابلیس فرماتے ہیں، اور جہاں آپ کونوا مع الصادقین کی تعلیم دیتے ہیں وہ اس چیز پر بھی بڑا زور دیتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے ساتھ پیوند کرنا چاہیے، اس سے تقوی کی بیعت کرنی چاہیے، جیسے بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے تقوی کی بیعت کی، لیکن ساتھ ہی مولانا ان ابلیسوں سے بھی خبردار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں پیر را بگزیں کہ بے پیری سفر، فرماتے ہیں بھائی کسی اللہ والے کو ضرور پیر بنانا، اس لیے کہ بغیر روحانی استاد یا پیر کے دنیا کا یہ سفر ہست پر از آفت و خوف و خطر، آفتوں خوفوں اور خطروں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر خبردار بھی کرتے ہیں اے بسا ابلیس کے آدم روئے ہست، فرماتے ہیں خبردار بے شمار ابلیس بھی آدم کی صورت میں پھر رہے ہیں، پس بہر دستے نہ باید داد دست، اس لیے فرماتے ہیں کہ فوراً ہر بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے، فوراً اس کی بیعت نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ اچھی طرح اس کی پہچان کرنی چاہیے۔ دوسری بات خاص طور پہ ان اشعار میں جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل لوگوں کی پہچان کیسے ہو جن کی واقعی اللہ نے شرع صدر فرما رکھی ہے۔ شرع صدر ہی ولایت ہے، صوفیہ یہی کہتے ہیں، اور شرع صدر کو ہی وہ فقر محمدی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ثبوت سورہ نام کی آیت 125 جو ہے وہ دیتے ہیں، جس میں اللہ نے اعلان فرما رکھا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اس کی شرع صدر فرماتے ہیں۔ اور پھر سورہ زمر کی آیت 22 میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ شرع صدر کیا ہے، کیا فرمایا اللہ نے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ اللہ جس مسلمان کی شرع صدر فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ شرع صدر کے حوالے سے عام لوگوں کا ایک اشکال دور کرتے چلیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرع صدر سے مراد اسلام قبول کرنا ہے، جیسے صاحب تفسیر ساوی نے بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد صرف اسلام قبول کرنا ہو تو مسلمان تو دوزخ میں بھی جائیں گے، حتیٰ کہ حدیث شریف کے مطابق علماء بھی جائیں گے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ نام کی آیت 125 میں خود فرما رہے ہیں کہ جسے ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرع صدر کرتے ہیں،
پھر سورہ زمر کی آیت 22 میں یہ بھی فرما دیا کہ وہ ہماری طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں اور اسے اپنے نور سے بھی نواز دیں تو کیا پھر اس کو جہنم میں پھینکیں گے؟ آپ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اس کی یہ تفسیر غلط ہے، اور اس بات میں آپ بہقی شریف اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ جب سورہ انعام کی آیت 125 نازل ہوئی جس میں شرح صدر کا تذکرہ ہے، تو فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ شرح صدر کیا چیز ہے؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ڈالتے ہیں، جس سے دل کھل جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا قرآن میں نہیں فرما رکھا الم نشرح لک صدرک، یعنی اے محبوب کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی؟ تو شرح صدر کو صرف اسلام سمجھنے والوں ذرا سرکار کو تو دیکھ لینا چاہیے، جن کی شرح صدر کی تعظیم درخت، پتھر، بکریاں اور اونٹ اپنے سجدوں سے کرتے ہیں۔ مولانا کی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس سے مراد قبول اسلام نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کا نور ہی ہے، جسے اللہ نے سورہ زمر کی آیت 22 میں فرمایا کہ صاحب شرح صدر میری طرف سے دیے ہوئے نور والا ہو جاتا ہے۔ چلیں اپنے اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ایسے صاحب شرح صدر کو امت میں سے تلاش کیسے کیا جائے۔ یہ سوال مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ بے شمار لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ہوتی اور وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں جیسے مولانا نے فرمایا ہے، اور آسان اس لیے ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر کریں تو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سرکار سے لوگوں میں یہ نور کیسے آیا۔ بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے۔ سرکار نے پوچھا عمر ہم سے کتنی محبت کرتے ہو؟ بہت مشہور ہے، بخاری کی پہلی جلد میں۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا حضور بہت زیادہ کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی اپنی جان، مال، اولاد سب سے زیادہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نہیں، اپنی جان سے زیادہ تو نہیں کرتا، باقی ہر چیز سے زیادہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حدیث شریف کے مطابق حضرت عمر پریشان ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا قریب آؤ۔ جب سرکار کے قریب ہوئے تو آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا اور فرمایا اب بتاؤ۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور اسی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اتنی جلدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی بھائی؟ یہ کیسے ہوا؟ 20ویں صدی کے معروف صوفی حضرت سیدنا احمد میاں اپنے ملفوظات شریف بقائے حیات میں فرماتے ہیں کہ نبی اور ولی کی قوت ارادی سے نور نسبت سائل کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور دل فرماتے ہیں کہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں اندھیرے میں تھا، آج مجھے روشنی مل گئی ہے۔ آپ نے مزید بھی کلام فرمایا کہ جب تک قلب میں نور داخل نہ ہو کوئی اپنے شیخ کی تعظیم نہیں کرتا، جب نور داخل ہو جاتا ہے تو چونکہ دل تسلیم کر لیتا ہے اس لیے اب وہ تعظیم بھی شروع کر دیتا ہے۔ بس دل پکا ہو گیا۔ پھر خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا، نال سلوک دے بول وے ماہی اساں ہاں پردیسی پکھی، تیں محبوب دے ویکھن کارن بیٹھے بہت اڈیکاں رکھی، جد تک سانوں نظر نہ آویں ساڈی تھک تھک جاون اکھی، یار فریدا وہ کدی نہیں مڑ دے جنہ لذت عشق دی چکھی۔ چکھی ہوئی چیز کا تو ذائقہ آ جاتا ہے نا، دل تسلیم کر لیتا ہے، بس یہی پہچان ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تجدید بیعت کرنی چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ شخص خالی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کامل صوفیاء کی یہی پہچان صوفیاء نے لکھی ہے۔ سیدنا احمد میاں قدس اللہ سرہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھا سورج کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب سورج نکلا ہوا ہو اور اس کو آپ اوپن جگہ پہ کہیں بٹھا دیں تو وہ سورج کی گرمی محسوس کر کے آپ کو بتا دے گا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ازلی سورج بھی جس کے سینے میں طلوع ہوا ہو، اس کے پاس بیٹھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے، اس کا دل محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں شرح صدر کا آفتاب جلوہ گر ہے۔ مولانا نے بھی بالکل یہی بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، فرماتے ہیں بھائی اس آفتاب حقیقی کی دلیل وہ خود آپ ہی ہے، خود ہی اپنا بتا دیتا ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں گر دلیلت باید ازو رو متاب،
فرماتے ہیں اگر اس کی دلیل چاہتے ہو کہ کسی کے سینے میں اس کا نور ہے یا نہیں ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے پاس بیٹھو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ازو سایہ نشانے می دہد، فرماتے ہیں بھائی اس کا تو سایہ بھی رہبری کرتا ہے۔ شمس ہر دم نور جانے می دہد، فرماتے ہیں ایسے شمس الدین تبریز ہر لمحہ جان کو نیا نور بخشتے ہیں۔ حضرت اقبال نے بھی یہی فرمایا، من نمی دانم چی افسومی کند، فرماتے ہیں اللہ ہی جانے وہ محبوب کون سا افسوں پھونک دیتا ہے، کیسا جادو کر دیتا ہے۔ روح را در تن دیگر گومی کند، فرماتے ہیں میری روح کو ہی میرے جسم میں دیگر گوں کر دیتا ہے، روح کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے کسی محبوب کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو آپ کا دل کچھ محسوس کرتا ہے نا، اور جسے اللہ اپنا محبوب بنا لے تو اس کے پاس بیٹھنے والے کا بھی فرماتے ہیں دل کچھ نہ کچھ ضرور محسوس کر جاتا ہے۔ ضیاء جلندری صاحب نے کہا نا، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ بس روح سمجھ لیتی ہے ایسے کہہ دو، یا دل سمجھ لیتا ہے ایسے کہہ دو۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو پھر بقول مولانا روم ایسا شیخ ابلیس ہے، شیخ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی بیعت بھی باطل ہے، تجدید بیعت کرنی پڑے گی۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ۔ مولانا آگے لکھتے ہیں کہ نا اہل سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بڑی مشہور حدیث شریف ہے بخاری میں، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی فہم کے مطابق بات کیا کرو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نبوت کو تو اعلان کا حکم ہے، لیکن اس کے برعکس ولایت کو چھپانے کا حکم ہے۔ آپ بخاری شریف میں موجود حضرت ابو ہریرہ کی بڑی مشہور حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طرح کے علوم سیکھے ہیں، ایک وہ جس کو میں نے ظاہر کر دیا ہے، اور دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تو تم میرا گلا کاٹ دو گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ صحابہ نے بھی راز چھپائے ہیں تاکہ کسی نااہل کے کان میں نہ پڑ جائیں۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی معشوقہ مل جائے اور وہ تجھے کہے کہ مجھے کسی کو نہ دکھانا، تو تیرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اسے بازار میں پھراتا رہے، اگر ایسا کرو گے تو وہ تم سے خفا ہو جائے گی۔ ایک جگہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نامحرموں پر راز حرام کر رکھے ہیں، تم راز کھولو گے تو بھگتو گے۔ پھر ایک واقعے کا ذکر بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کچھ معارف بیان فرما رہے تھے کہ منافقوں کی ایک جماعت آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ بھائی اپنے اپنے برتن ڈھانپ لو، اور سلسلہ کلام منقطع فرما دیا۔ جب وہ جماعت چلی گئی تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے اس کلام کا کیا مطلب تھا کہ اپنے برتن ڈھانپ لو؟ اس پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اغیار پر اپنے راز حرام کر رکھے ہیں، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اپنے دلوں کے برتن ڈھانپ لو۔ مولانا کے کچھ کلام میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں این سخن شیرس در پستان جہاں، فرماتے ہیں کہ بھئی معرفت کے اسرار جان کے پستان میں دودھ کی طرح ہیں، بے کشندہ خوش نمی گردت رواں، فرماتے ہیں جس طرح بچے کے بغیر ماں کو دودھ جاری نہیں ہوتا، فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب تک کوئی راہ حق کا متلاشی نہ ہو اللہ تعالیٰ کے معارف بھی جاری نہیں ہوتے۔ آگے لکھتے ہیں مسمہ چوں تشنا جوئندہ شد، فرماتے ہیں کہ سننے والا جب پیاسا ہو اور متلاشی حق ہو وائز اور مردہ بود گوئندہ شد، فرماتے ہیں پھر وائز اگر مردہ بھی ہو تو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مستمع چو تازہ آیت بے ملال، آگے فرماتے ہیں کہ سننے والا جب تازہ دم ہو اور بے تکان ہو صد زبان گردد بگفتن گنگ و لال، تو فرماتے ہیں کہ سینکڑوں گونگی اور بے حس زبانیں بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ مزید کا فرماتے ہیں چونکہ نامحرم دار آید از درم، فرماتے ہیں جب کوئی نامحرم دروازے سے آتا ہے پردہ در پنہا شوند اہل حرم، تو فرماتے ہیں تو مستورات پردے میں چھپ جاتی ہیں۔ وردہ راید محرمیں دور از گزن، اور فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اللہ سلامت رکھے کوئی محرم آ جائے نا برکشانید آن ستیراں روئے بند، تو فرماتے ہیں خواتین بھی پردہ نہیں کرتی۔ مولانا ان اشعار میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں
کہ اللہ والوں کا باطن بھی مستورات کی طرح، عورتوں کی طرح نامحرموں سے پردہ کرتا ہے۔ آگے تو اس سے بھی بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ہر چہرہ خوب و خوش و زیبا کنند، فرماتے ہیں بھئی جس چیز کو بھی آراستہ کیا جاتا ہے نا، خوبصورت بنایا جاتا ہے، از برائے دیدہ بینا کنند، تو فرماتے ہیں اسے کسی دیکھنے والی آنکھ کے لیے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اے ستیرا ہیچ تو برخاستی، فرماتے ہیں پردہ نشین کبھی تو اٹھی ہے، ہیچتن را بہر کورا راستی، اور تو نے کبھی اپنے اندھے خامد کے لیے میک اپ کیا ہے؟ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ انبیاء اولیاء کی نعمت کو پہچانتے ہی نہیں یا انعمت علیہم کے منکر ہیں، تو فرماتے ہیں یہ اندھوں کی مثل ہیں، معرفت کی دلہن ان کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی۔ دوسری مثال پھر دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ بود آواز چنگ از زیر و بم، فرماتے ہیں بھائی زیر و بم کی آواز جو سارنگی سے نکلتی ہے، از برائے گوش بے حس عزم، فرماتے ہیں وہ بہرے کہ بے حس کان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو نہ پہچاننے والے بہرے ہیں، اوپر فرمایا تھا وہ اندھے ہیں، اب یہاں فرما رہے ہیں وہ بہرے ہیں، اس لیے ان کو معارف سنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیسے سنائے کوئی؟ آگے پھر تیسری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں مشکرہ حق بےہودہ خوشتم نہ کر، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کستوری کو فضول میں تو خوشبودار نہیں بنایا، بہر شم کرد و پے اکشم نہ کرد، فرماتے ہیں کستوری کو کسی سونگنے والے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، جس میں سونگنے کی حس ہی نہ ہو، اس کو کوئی کیا کستوری دے بھئی؟ یہ تمام مثالیں دے کے مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو نہ پہچاننے والے حق سننے والے کان ہی نہیں رکھتے تو سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر اس کی وجہ بھی ایک بتاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں سنتے، فرماتے ہیں برسمائے راست ہر کس چیر نیست، فرماتے ہیں بھئی صحیح بات سننے پہ ہر بندہ قادر ہی نہیں ہے، کیوں قادر نہیں ہے؟ فرماتے ہیں تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیست، فرماتے ہیں اس لیے کہ ہر پرندہ انجیر نہیں کھاتا، فرماتے ہیں یہ خدائی مسئلہ ہے، اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کی پہچان نہ رکھنے والے مومنین کے برعکس جو کہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یہ ابلیس کی آگ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اپنی کم ظرفی سے ابلیسی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور حق کی پہچان سے ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ مولانا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ بھی سناتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کو بھی مومن اور طرح سے دیکھتے ہیں اور منکرین اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہی سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ فرماتے ہیں، آئیے انہی کی زبان سے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں دید احمد را ابو جہل و بگفت، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے دیکھا اور کہا زشت نقشی کہ از بنی ہاشم شگفت، کہنے لگا معاذ اللہ آپ وہ بدصورت ہیں، استغفر اللہ، کہ آپ جیسا بدصورت بنی ہاشم میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ مولانا لکھتے ہیں گفت احمد مرورہ کے راستی، مولانا لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ تو سچا ہے، راست گفتی گرچہ کار افزاستی، سرکار نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے اگرچہ تو بےہودہ گو ہے۔ آگے فرماتے ہیں دید صدیقش و بگفت اے آفتاب، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا اور کیا فرمایا کہ اے آفتاب حقیقت، اے شرقی نئے زغربی خوش بتا، آپ نے فرمایا حضور آپ نہ مشرقی سورج ہیں نہ مغربی سورج ہیں، حضور ہمارے اوپر ہمیشہ درخشاں رہنا۔ مولانا لکھتے ہیں گفت احمد راست گفتی ہے عزیز، یعنی سرکار نے فرمایا کہ اے عزیز، اے میرے پیارے، آپ نے سچ کہا ہے، اے رہیدہ تو از دنیا ناچیز، آپ نے مزید کیا ارشاد فرمایا کہ تو اس ناچیز دنیا سے نجات پا چکا ہے۔ حاضرہ گفتن کہ اے صدر الورا، یعنی جو لوگ حاضر تھے انہوں نے کہا حضور اے پوری مخلوق کے سردار، راست گفتی تو دو ضد گورا چرا، کہ حضور آپ نے دو متضاد باتیں کرنے والوں کو سچا فرما دیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ مولانا لکھتے ہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا گفت من آئینہ مسکول دست، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے دست قدرت سے مصفہ کیا گیا آئینہ ہوں، ترک و ہندو درمن آں بیند کے ہست، آپ نے فرمایا ترک اور ہندو مجھ میں وہی دیکھتے ہیں جو ان کی شکل ہے۔ بقول مولانا سرکار نے مزید فرمایا ہر کرا آئینہ باشد پیش رو، فرماتے ہیں بھئی جس کے سامنے بھی آئینہ ہوتا ہے نا،
زشت و خوب خیشرا بین درو، فرمایا اس کی صورت اچھی ہو یا بری ہو اس کو وہی اس میں نظر آئے گی۔ مولانا ان کلاموں سے یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کی نعمت کو نہ پہچاننے والوں سے معرفت کی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایسے حجاب میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بھی سامنے ہو تو ان کو آپ میں عیب ہی نظر آتے ہیں، کوئی خوبی نہیں نظر آتی۔ ہدایت کے لیے طلب، تقوی اور رحمت خداوندی، یہ مولانا فرماتے ہیں یہ لازم و ملزوم ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے ہمارے لیے مزید کیا لکھا۔ جی ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اس کے بعد مولانا نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا قصہ لکھا ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق چھوڑے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ مولانا نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ناکائے صالح بصورت بدھ شتر، فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بظاہر ایک معمولی اونٹنی تھی، پے بری دندش بجہل آنکھوں میں مر، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کی بد مزاج قوم نے، جو کہ قوم سمود کے نام سے مشہور ہے، اس کی کونچیں کاٹ دی، یہ پاؤں کے جو پٹھے ہوتے ہیں۔ از برائے آبجو خصم شدن، وہ ایک قدرتی پانی کی ندی کی وجہ سے اس کے دشمن بن گئے تھے۔ آب کورو نان کورو ایشاں بدند، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس پانی اور روٹی کا کفران نعمت کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا۔ ناقۃ اللہ آب خورد از جوئے میغ، مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ اونٹنی ایک بارانی ندی سے پانی پیتی تھی، آب حق داشتند از حق درے، لیکن وہ اللہ کے پانی کو اللہ ہی سے روک رہے تھے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں شہنائے قہر خدا از ایشاں بجست، فرماتے ہیں کہ اللہ کے غضب کے کوتوال نے ان سے لے لیا، کیا لے لیا جی؟ خون بہائے اشترے شہر درست، اس اونٹنی کے خون بہا کے طور پہ پورا شہر، یعنی اس سے مراد ہے کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ گفت صالح چونکہ کردید ای حسد، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تم لوگوں نے یہ حسد کے میری اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے، بعد سے روز از خدا نکمت رسد، آپ نے فرمایا اب تیار رہنا، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ صالح علیہ السلام نے اور کیا فرمایا؟ بعد سے روز دیگر از جان ستاں، آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اس جانے چھیننے والے کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے آتش آید کے دارد سے نشان، آپ نے فرمایا ایک آگ آئے گی جس کی 3 علامتیں ہوں گی۔ کون کون سی جی؟ فرمایا روز اول روئے تاں چوں زعفران، آپ نے فرمایا پہلے روز تمہارے چہرے زعفران کی طرح زرد ہو جائیں گے۔ در دوم رو سرخ ہم چوں ارغواں، اور فرمایا کہ دوسرے دن تمہارے چہرے ارغوان کی طرح سرخ ہو جائیں گے۔ در سوم گردد ہما روحا سیاہ، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تیسرے روز تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ بعد ازاں اندر رسد قہر الہ، پھر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کا قہر یا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ مزید فرمایا گر نشاں ہاہید ازمن عظیم وعید، فرمایا اگر میرے سے اس عذاب کے وعدے کا کوئی نشان دیکھنا چاہتے ہو تو کیا دیکھو؟ قرائے ناکا بسوئے کو دوید، فرمایا تو جا کے دیکھو کہ اونٹنی کا وہ بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا جا رہا ہوگا۔ گر تو ایندش گرفتن چارہ ہست، فرمایا اگر تم اس کو پکڑ سکو تو اس کی خدمت کرو، تمہاری بچت ہو جائے گی، ورنہ خود مرغے امید از دام جست، فرمایا اگر اس کو نہ پکڑ سکو تو پھر سمجھ لینا کہ امید کا پرندہ جال سے نکل گئے، یعنی پھر تم پر عذاب آئے ہی آئے۔ چوں شنیدند این ازو جملہ بتگ، فرماتے ہیں جب ان نے حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سنی تو سب دوڑ پڑے۔ در پہ اشتر دوی دندے چوں سگ، فرماتے ہیں ایسے دوڑے جیسے کتا شکار کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کسنتانست اندراں قرہ رسید، مولانا لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس اونٹنی کے بچے تک نہ پہنچ سکا۔ رفت و در کو سارہا شد ناپدید، فرماتے ہیں وہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ میں جا کر غائب ہو گیا۔ گفت دیدے این قضا مبرم شداست، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ قضائے مبرم ہے، یعنی یہ حکم الہی قطعی ہو چکا ہے۔ صورت امید را گردن زداست، اور فرمایا کہ اس خدائی حکم نے امید کی گردن دبوچ لی ہے، یعنی جو اب ہونا ہے اب وہ ہو کے رہنا ہے۔ روز اول روئے خود دیدن زرد، فرماتے ہیں پہلے دن انہوں نے اپنے چہرے زرد دیکھے۔ می زدن از نا امیدی آہ سرد، اور وہ نا امیدی کی وجہ سے سرد آہیں بھر رہے تھے۔ سرخ شد روئے ہما روز دوم،
فرماتے ہیں کہ دوسرے روز سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ نوبت امید و توبہ گشت گم، فرماتے ہیں ان کی امید اور توبہ کا موقع جاتا رہا۔ شد سیاہ روز سوم روئے ہما، فرماتے ہیں تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ حکم صالح راست شد بے ملہما، حضرت صالح علیہ السلام کا مولانا فرماتے ہیں کہ فرمان بلا اختلاف صحیح ثابت ہو گئے۔ چوں ہما در نا امیدی سرزدن، مولانا فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ نا امیدی میں جا پڑے، ہم چوں اشتر درد و زانو آمدن، تو فرماتے ہیں اونٹ کی طرح وہ سارے دونوں گھٹنوں کے بل گر گئے۔ منتظر گشتن ز زخم قہر را، اب وہ اللہ کے قہر کے زخم کا انتظار کر رہے تھے۔ قہر آمد نیست کرد آن شہر را، فرماتے ہیں اللہ کا قہر نازل ہوا اور اس نے شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں صالح از خلوت بسوئے شہر رفت، صالح علیہ السلام خلوت سے نکلے اور تباہ شدہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر دید اندر میانے دود و تفت، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے شہر کو دھوئیں اور کچھ آگ بجھانے والوں کے ساتھ پایا۔ نالا از اجزائے شامی شنید، مولانا فرماتے ہیں کہ ان ہلاک شدہ لوگوں کے اجزاء سے صالح علیہ السلام رونے چلانے کی آوازیں سن رہے تھے۔ نوحہ پیدا و نوحہ گویا ناپدید، مولانا فرماتے ہیں کہ ان کے نوحے تو ظاہر تھے لیکن نوحہ کرنے والے غائب تھے، حضرت سن رہے ہیں ان کے نالے۔ بعد از وفات از استہاں ہائے شاں شنیدو نالہا، آگے مزید اس بات کی تصدیق فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام ان کی ہڈیوں سے ان کی رونے کی آوازیں سن رہے تھے۔ اشک ہوں از جان شاں چوں یالہا، اور فرماتے ہیں ان کی آنکھوں سے خون یالہ باری کی طرح بہہ رہا تھا۔ صالح آں بشنید و گریہ ساز کر، مولانا فرماتے ہیں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ آوازیں سنی تو حضرت نے بھی رونا شروع کر دیا۔ نوحہ بر نوحہ گراں آغاز کرد، اور ان نوحہ کرنے والوں پر حضرت نے بھی نوحہ گراں کا آغاز کر دیا، یعنی شدت سے رونے شروع ہو گئے۔ صالح علیہ السلام ان مرے ہوئے لوگوں کو مزید سنا رہے ہیں۔ من بگفتہ پند شد بند از جفا، فرماتے ہیں میں نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اے مالک ان کی جفاؤں کی وجہ سے میری نصیحتیں بند ہو گئی ہیں۔ شیر پند از مہر جوشد و صفا، فرماتے ہیں میں نے یہ بھی اللہ سے عرض کیا تھا کہ اے مالک نصیحت کا دودھ محبت کی وجہ سے جوش میں آتا ہے اور صفائے دل سے جوش میں آتا ہے، تو چونکہ یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں اس لیے میرے دل میں بھی ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ان کو نصیحت کروں۔ حق مرا گفتہ لطف دہم، ان کو سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ اچھا میں تجھ پہ لطف کروں گا، برسرے آن زخم ہا مرہم نہم، اور تیرے ان زخموں پر مرہم رکھ دوں گا۔ تیرا ان کے خلاف جو غصہ ہے، جو پریشانی ہے، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ در نصیحت من شدہ بار دگر، فرماتے ہیں میں نے تمہیں دوبارہ تبلیغ شروع کر دی، دوبارہ نصیحتیں شروع کر دیں۔ گفتہ امثال و سخن ہا چوں شکر، اور فرماتے ہیں میں نے تمہیں شکر جیسی میٹھی باتیں اور مثالیں سنائیں۔ در شما چوں زہر گشتہ آب سخن، فرماتے ہیں لیکن تمہیں میری وہ باتیں بھی زہر لگیں۔ زاں کے زہرستاں بدید از بیخبن، اس لیے کہ تم جڑ اور بنیاد سے زہرستان بن چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ جو مرے ہوئے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے، اس میں کافی سارے اشعار بھی باقی ہیں لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ بات سمجھنی مقصد ہے اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مزید ان سے فرمایا از پے تقلید و آیات نقل، فرمایا کہ لوگوں کی تقلید کی وجہ سے اور ان کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے پا نہادہ برسرے ای پیر عقل، فرمایا تم نے اس عاقل پیر کے سر پہ پاؤں رکھ دیے، یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہارا پیر بنا کے بھیجا اور تم نے میری بے ادبی اور گستاخی کی۔ پیر خر نئے جملہ گشتہ پیر خر، فرمایا تم پیر کے خریدار نہ بنے بلکہ بوڑھے گدھے بن گئے۔ از زبانوں چشم و گوشے ہم دیگر، کیسے بوڑھے گدھے بن گئے بھئی؟ فرماتے ہیں کہ اس خدائی پیر کی بات نہ سنی بلکہ ایک دوسرے کی زبان، آنکھ اور کانوں پر اعتبار کیا۔ آخری شعر مولانا نے لکھا ہے از بہشت آورد یزداں بندگاں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہشت سے اپنے مقبول بندوں کو زمین پر اس لیے کچھ عرصہ کے لیے رکھتے ہیں تا نمائد شاں سکر پروردگاں، تاکہ ان کو دوزخیوں کے حسرت ناک خاتمے کا تماشا دکھائے۔ مولانا نے حضرت کے واقعے میں ہمیں کچھ اسباق دیے ہیں، آئیے وہ بھی حضرت کی زبان سے ہی سن لیتے ہیں۔ مولانا پہلا سبق دیتے ہوئے لکھتے ہیں ناکائے صالح چوں جسم صالحاں،
فرماتے ہیں کہ اولیاء کے جسموں کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی سمجھنا، شد کمینے در ہلاک طالحاں، فرماتے ہیں یہ بدبختوں کی ہلاکت کے لیے کمین گیا ہے۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اولیاء کی ہستیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح محترم ہیں، اور بدبخت ان کی وجہ سے ایسے ہی ہلاک ہوتے ہیں جیسے قوم سمود ہوئی تھی جنہوں نے اس اونٹنی کی بے ادبی کی تھی۔ آگے فرماتے ہیں روح صالح بر مثال اشتریست، فرماتے ہیں کہ اولیاء کی روحیں صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کی طرح ہیں، نفس گمراہ مرورہ چوں پے بریست، اور فرماتے ہیں کہ گمراہ لوگ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹنے کے در پہ ہیں۔ اولیاء کی بے ادبی پہ مولانا خبردار کرتے رہتے ہیں، یہاں بھی وہی مضمون ہے کہ بے ادب ہرگز نہ باشی با ملنگ، کہ خبردار کسی ولی اللہ کے ساتھ بے ادبی نہ کرنا کہ اوس دریائے وحدت را نہنگ، کیونکہ وہ تو اللہ کے نور کے دریا میں غوطے لگانے والے مگرمچھ ہیں، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے تم پہ۔ اس سے آگے مولانا اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں، پچھلے اشعار میں تو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اولیاء کی ارواح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنیاں ہیں، ان کے پاؤں نہ کاٹو، ان کا احترام کرو، کہیں قوم سمود کی طرح اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب نہ آ جائے۔ اب کیا فرماتے ہیں، روح ہم چوں صالح و تن ناکاست، فرماتے ہیں اولیاء کی روحوں کو حضرت صالح علیہ السلام جیسا سمجھنا اور ان کے جسموں کو ان کی اونٹنی سمجھنا، روح اندر وصل و تن در فاکاست، فرماتے ہیں اس لیے کہ اولیاء کی روحیں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی طرح اللہ سے واصل ہوتی ہیں، اگرچہ ان کے جسم فاقہ کش نظر آتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں روح صالح قابل آفات نیست، فرماتے ہیں اللہ والوں کی روحوں پر آفتیں نہیں آتیں، زخم بر ناکہ بود بر ذات نیست، فرماتے ہیں دنیا کے گمراہ لوگ ان کے جسموں پر تو زخم لگاتے ہیں، ان کی روحوں پر نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ان کی روحیں ذات کے نور میں فنا ہو چکی ہوتی ہیں اور ذات کے نور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آگے کیا فرماتے ہیں، روح صالح قابل آزار نیست، فرماتے ہیں کہ صالح لوگوں کی، اولیاء لوگوں کی روحوں کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، نور یزداں صغبہ کفار نیست، فرماتے ہیں کہ اولیاء کی روحیں اللہ تعالیٰ کے نور میں چونکہ فنا ہیں، اس لیے یہ کافروں کے لیے تر لقمہ بھی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ جو اولیاء کے در پہ آزار ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، کس چیز کی سمجھ نہیں آتی جی؟ مولانا فرماتے ہیں بے خبر کہ آزار این آزار اوست، فرماتے ہیں ان کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے، آب این خم متصل با آب جوست، اور کیا خبر نہیں ہوتی کہ ان کے مٹکے کا پانی اللہ کے نور کی ازلی نہر کے ساتھ متصل ہوتا ہے، یعنی یہ واصل باللہ ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت 22 کے مطابق وہی مضمون ہے، فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یعنی اپنے رب کی طرف سے یہ لوگ تو صاحب نور ہیں، اور یہ انہیں اللہ کا غیر سمجھ کر مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بار بار ان پر وار کرتے رہتے ہیں۔ آگے مولانا ہمیں تیسرا سبق دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ذا تعلق کرد با جسم شلا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو ان کے جسموں کے ساتھ ہماری دنیا میں کچھ عرصہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ گردد جملہ عالم را پناہ، تاکہ پورے عالم کی پناہ بنے، یعنی مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اولیاء پورے عالم کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ چوتھا سبق جو دیتے ہیں، فرماتے ہیں ناکائے جسم ولی را بندہ باش، فرماتے ہیں اللہ والو ولی کے جسم کی اونٹنی کے غلام بن جاؤ، تاشوی باروح صالح خواجہ تاش، فرماتے ہیں تاکہ تم صالح علیہ السلام کی روح کے پیر بھائی بن جاؤ۔ پانچواں سبق دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، اس ناکا کی اب وضاحت کرتے ہیں، اونٹنی کی، کیا لکھتے ہیں، قرائے ناکا چے باشد خاطرش، فرماتے ہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بچے سے مراد ولی کا دل ہے کہ بجا آرید احسان و برش، فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ احسان کرو اور اس کی خدمت کرو۔ آگے فرماتے ہیں گر بجا آیت دلش رستے دزاں، فرماتے ہیں کہ اونٹنی کی طرح اگر ولی کا دل بھی تمہارے لیے صاف ہو جائے تو تم رہائی پا جاؤ گے، ورنہ نا امیدید و سادھا گزاں، ورنہ فرماتے ہیں کہ نا امیدی اور حسرت و ندامت تمہارا مقدر ایک دن ضرور بنے گی۔ ان تمام اشعار کے مضمون کا خلاصہ مولانا کا یہ شعر ہے، تا دل مرد خدا نامت بدرد، یعنی جب تک مولانا فرماتے ہیں کہ کسی مرد خدا کے دل کو مخلوق تکلیف نہیں پہنچاتی، ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کرد،
फरमाते हैं अल्लाह ने किसी कौम को रुसवा नहीं किया, तारीख उठा के देख लो। छठा सबक फरमाते हैं, कौन सा है जी, कि नाला अज अज्जाए ए शामी शुनीद, कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन हलाक शुदा लोगों के जो कि जल मर चुके हैं नाले सुन रहे थे। और फरमाते हैं नोहा पैदा व नोहा गोया नापदीद, कि वो ख़ुद तो मौजूद नहीं थे लेकिन उनके रोने की आवाज़ें आ रही थीं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह वाले अपने नूर बातिन से वो देख लेते हैं जो हम नहीं देखते, और वो सुन लेते हैं जो हम नहीं सुनते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा गए हैं, इन्नी अरा माला तरौना व इन्नी अस्मा माला तस्माउन, कि मैं वो देखता हूँ जो आप नहीं देखते और मैं वो सुन लेता हूँ जो आप नहीं सुनते। इसकी बहुत सी मिसालें हमें हदीस शरीफ में भी मिलती हैं। सातवां सबक बड़ा ही ख़ास है, और वो ये है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर उन मरे हुए लोगों से खिताब फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मरे हुए लोगों से खिताब फरमाया था। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक ग़ज़वा बद्र में कत्ल होने वाले कुफ़ार को एक पुराने कुएं में फेंक दिया गया, और उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्कुल ऐसे ही खिताब फरमाया था जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया। जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि हुजूर ये मर चुके हैं, आए चलते हैं, ये कौन सा सुन रहे हैं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया था कि उमर ये तेरे से बेहतर सुन रहे हैं। इस हदीस शरीफ से और जो अशार मौलाना ने हज़रत सालेह की ऊँटनी के वाक़े में लिखे हैं, इनसे हमें यही सबक मिलता है कि अम्बिया औलिया हम जैसे नहीं हैं, ये अनअमता अलैहिम हैं जिनके रास्ते पर चलने की दुआ हम हर नमाज में करते हैं। मौलाना फरमाते हैं जुमला आलम अज़ीं सबब गुमराह शुदन, फरमाते हैं तमाम कौमें याद रखना इसी वजह से गुमराह हुई हैं। अम्बियारा हम चो खुद पिंदाश्तन, क्योंकि वो अम्बिया को अपने जैसा समझते थे। मौलाना इन अशार में यही तालीम देते नज़र आते हैं कि कुरान के मुताबिक अन अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, यानी अल्लाह ने नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन पर इनाम कर रखा है। हम उनमें से किसी के बराबर भी नहीं हैं। अगर हम उनसे मोहब्बत करेंगे तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमारा हशर उनके साथ होगा, और अगर मुखालफत करेंगे तो फिर हमें बुखारी की हदीस नंबर 6502 जो कि हज़रत अबू हुरैरा की रवायत है रज़ी अल्लाहु अन्हु और हदीस कुदसी है, उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। कौन सी हदीस है? मन आद अली वलीजन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उससे मेरा ऐलान जंग है। ये याद रखनी चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।